अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। हमारे साथ हैं अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ह्यूमन इनोवेशन पे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा इनका रिसर्च वर्क चल रहा है। 20+ बुक्स के राइटर हैं। स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि सर मेरे साथ वुमेन इनोवेशन पर मुख्तलिफ लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं। और आइए प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? आप खैर वाफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी सर, जैसा कि मेरा यही आपसे क्वेश्चन है कि हमारी पाकिस्तानी नेशन इस कदर मेंटालिटी लेवल इसका पस्ती का शिकार क्यों है, जबकि 1947 से जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था तो ये एक जी बड़ी जी। अजीम कौम और हमारे लीडर जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हम्म इनको माना गया, कायदे आजम हम्म मोहम्मद अली जना, हम्म हम्म। वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रही। तो सर उसके बाद फिर ये पाकिस्तानी कौम बदतरतीब परस्ती का शिकार कैसे होती चली गई और आज हम इस कदर बदहाली का शिकार हैं कैसे? देखिए मेरे दोस्त, हाँ जी। आपका कहना बजा है, गालून सवाल लंबा हो गया है, तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जिस तड़प में मुब्तला हैं कि ये क्या मुल्क था, ये होते होते खुदारा ये क्या हो गया, और ये समझ ही नहीं आ रही कि 1 साल 1.5 साल में एक आदमी जो 99 पर था वो नीचे जीरो के माइनस चला जा रहा है, लोगों के आगे बैक कर रहा है, कोई उसको घास नहीं डाल रहा और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं इसलिए अमूमन एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सी जगह लोग बहुत लोग से इस्तेमाल करते हैं, लोग कई कहते हैं बनाना, कई कहते हैं दिस, मैं इसके लिए खास लफ्ज चुना हुआ, मेरे सारे प्रोग्राम उसके अंदर चलते हैं। अजूबा। अजूबा से मुराद क्या है? मेरे दोस्त समझना चाहते हैं अजूबा से मुराद क्या है। अजूबा से मुराद है कि ऐसी चीज हो जो अजीब व गरीब हो, ना जिसका सर हो ना पैर हो, यानी कि क्या तितर और बटेरे वाली बात, और यार ये है कि उसका सिर है ना पैर है, ना उसके कोई टाइम लिमिट है, ना कोई काज है ना रीजन है। सुबह उठते हैं तो कुछ होता है, शाम उठते हैं तो कुछ होता है, किसी को पकड़ना है तो पता नहीं होता पकड़ के कौन ले गया किधर ले गया। एक साहब का आपका में से प्राइम मिनिस्टर वेल नोन इन द वर्ल्ड, उसको मारने की कोशिश हो रही है, आज तक उसकी FIR नहीं कटी गई। यानी कि इसकी इंतहा समझिए, अजूबा मुल्क तो वही होगा ना जिसमें न कुछ सिर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो ये लाठी की भैंस और ये सारा कुछ क्यों हो गया? लेवल है हम्म। कि लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आप समझाएं कि एक्चुअली मेंटालिटी हाँ, लेवल देखिए से मेंटेलिटी कहते हैं क्या हो और जी, हमारा इस कदर ब्लो क्यों चला लो गया? लेवल क्यों है? हाँ देखिए, जी ये बात बड़ी लंबी है, आपको तो एक लफ्ज में कह दी। आप मुझे इससे पूछना चाहते हैं कि ये जो 50 70 जितने भी ईयर की इसकी पैदाइश है एक बच्चे की, और एकदम वो इस स्टेज पर क्यों आ गया? वो तो बड़ा खूबसूरत और नौजायदा बच्चा था, ये लंगड़ा लूला क्यों हो गया? ये हैंडीकैप क्यों हो गया? ये टीनेजर जज्बाती क्यों हो गया? इसके अकल पल्ले नहीं रही। मैं उसको नफ्सियाती नुक्ता निगाह से लूंगा, अगर मैं उसको बयान करना लगूँ ना लोगों के नाम ये चीजें, तो कहेंगे ये बायस्ड है। I'm a student of psychology. I have to talk with you what is science, what is human nature. और अगर किसी को इस पर कोई तकलीफ है, they should question me. I will give the answer to it. I deal with the same way. ये जो मैं कुरान शरीफ का मतलब बताता हूँ, APA ये जितने अमेरिकन साइकोलॉजी, उनको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि इस बुक में ये है, अगर नहीं समझ आती तो मुझे पूछें। अगर आपने इस बुक को पकड़ा हुआ होता, अगर आप मुसलमान सही मानों में होते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु कि शहदाई सिर्फ नाम लेने से जी मिराज मना लिया, ये नो नो, जब तक आपके मन में वो हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो नक्शा होता, तो आप कभी भी राह मुस्तकीम से दूर नहीं जा सकते। राह मुस्तकीम, आप सिर्फ नमाजें पढ़ते ही रहें, कुरान शरीफ पढ़ते ही रहें, तो मुस्तकीम तो तभी लेना कि आप ज़हन आपका कहीं हो, जज्बात कहीं अंदर टेंशन हो, और लोगों को बेवकूफ बनाकर माल बनाना हो और अपनी बका के लिए आप जिंदा रहना हो, तो वहां आता है नफ्स अम्मारा। यस आपके सर। अंदर नफ्स अम्मारा इतना हावी है कि आपके अंदर हक की बात सुनने की जरूरत नहीं आप सोचते, और हक आने की वो आने नहीं देता। वो क्या है? वो आपकी टेम्पटेशन, ख्वाहिशात, हर जुल्म, हर बेईमानी से पैसा इकट्ठा करना, वो क्या आ रहा है? आप उसमें जाकर सूरा
آج میں سے آراف میں چلے جائیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ میں ذرا لمبی باتیں ہوں گی کیونکہ مجھے قرآن شریف بیچ میں لانا ہے, ورنہ آپ کہیں گے اس کی اپنی فلسفہ تھیوری ہے. ہم رائٹ اور رانگ سر؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں, تو جس کو انسان کو سب کو دیا تو کیا دیا؟ نفس اس کا کیا دیا؟ اس کو پاور آف تھنکنگ, اس میں روح ڈالی. اللہ تعالیٰ نے اس کو نیب بنایا کہ یہ ہی ہیز اے کریٹیوٹی, ہی کین ڈو پازیٹیو تھنگ, ہی ہیز عقل میں نے دیا, یہ عقل مشاہدہ کرے گا اور یہ کریٹو بنے گا جس طرح میں کریٹو ہوں, اور دنیا میں سکون دے گا جسے میں نے دنیا میں سکون دیا ہوا ہے. لیکن انسان کیا ہے, اس نے ساتھ ہی رکھا کہ فرشتے تھے عبادت کے لیے نہیں, وہ تو میکینیکل ہے. مجھے ایسا ایک ہستی چاہیے جس کے اندر فیلنگ بھی ہو, عقل بھی ہو, سیدھا راستہ بھی ہو, اور پھر وہ مسلمان کہلائے. تو دس از کالڈ, ہم وہ انسان نہیں ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تھا. ہم ٹیمپٹیشن, حضرت آدم کیوں جنت سے نکالے گئے؟ ٹیمپٹیشن کی وجہ سے. وہ جب ٹیمپٹیشن آ جاتی ہے, عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں, پھر وہ ایک اینیمل بن جاتا ہے. تو ہم میرے اندر اینیمل بھی ہے, عظمت بھی ہے, تو ہم وہ راستہ چھوڑ گئے. ناٹ از کم ٹو دا پوائنٹ. جی بالکل سر. اس کے ساتھ ساتھ نا سر میں آپ سے یہ چیز ساتھ اس پوائنٹ پہ رہے کہ ہمارا ایکچوئل جو اب ہماری پاکستانی نیشن کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سر ایک تو نا بد نیت ہو چکے ہیں, بد نیت ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر بد کام مینس کہ ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن پھر ہم اس کام میں اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر ہم ایفرٹ کر بھی رہے ہیں تو وہ ہم کرپٹ ہیں. مین کہ ہم کرپشن کے اوپر فوکس ہمارا زیادہ ہے, نیک نیتی نہیں ہے, کرپشن پر ہمارا زیادہ ہے. پھر ہم بد لحاظ بھی ہیں, مین کہ ہمارے جو اخلاقیات ہیں, وہ ہماری جو مورل ویلیوز ہے وہ بھی ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. بالکل تو کرپٹ ہیں, ہمارا اصل قوم ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. I understand what you want to say. اتنا تھرڈ کلاس لیول پر ہمارا آ جانا, ہم اس مینٹلٹی پہ آ گئے ہیں. تو سر یہ کیوں, کیا کازز تھی سر؟ دیکھیں آپ بار وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں میرے دوست. میں جب تک بیس نہ بتاؤں میں اس کے اوپر بلڈنگ کیسے کھڑی کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح پلر میں نے آگے آ کر سائنٹیفک پلر بتانے ہیں. نفسیات اور سوشل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر جو بھی سائیکولوجیکل سوشل ایشو ہوتا ہے اس کی کازز ہوتے ہیں. اگر آپ کازز کو کنٹرول کر لیں اور وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. مثال تو ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہے, اگر وہ چیزیں ڈاکٹر کہے گا کہ یہ چیزیں نہ کھائیں تو پھر آپ پیٹ میں درد نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو ہے قرآن اور حدیث اور یہ چیزیں اگر ہم وہ پریونٹیو میجر کر لیں تو یہ نہ ہو. ہم نے پریونٹیو میجر تو دور گئے, ہم اس کے اوپر دوسری طرف کیمیکل ڈال رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں. یہ جو چیز یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. اور میں باقاعدہ یوں نہیں بات کروں گا کہ میں نے بات کی, میں آپ کو مشاہدہ پیش کروں گا اور پھر میں آپ کو بات کروں گا. دیکھو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں جب یہ آدمی پیدا ہوئے تھے یہ ٹھیک تھے, یہ کیوں اس طریقے سے ہوئے, ان کی ٹریننگ کیا تھی. میں ہر سب چیز میں نے انالیسس کر کے رکھا ہے. آپ کا ایجوکیشن کیا تھا, آپ کا مذہبی تعلیم کیا ہوئی, آپ کا ماڈل ہی نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوں. ماڈرن جہاں وہ لیڈر ہی نہ ہو جو جس نے کہ گائیڈ کرنا ہے. میں اس لیڈر کی بات کروں گا جس میں وہ اوصاف ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو قرآن شریف میں بتایا. اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا لیڈر آتا ہے, کوئی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ تو حق کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, یہ تو کہتا ہے یہ کرو وہ کرو, اور یہ کہتا ہے جو جن میں سے آپ آ رہے ہیں عوام ان کی بات کرو اور ان کے لیے کچھ کرو. یہ تو نہیں کہتا کہ اتنا میرا حصہ اور اتنا ہو, یہ لے کر میں یہ اتنے پرسنٹ میں نے یہ لینا ہے, یہ بیرون ملک جا کے اپنے یہ کچھ کرنا. وہ یہ تو نہیں کرتا. وہ لوگ پسند نہیں کرتے جو آپ 70 سال تک اس سے چمٹے ہوئے ہیں, انہیں ایک ایسا گند مچا دیا ہے. آپ کی جو پرسپشن ہے آپ کی آنکھ پر ایسا کالا پردہ ڈال دیا ہے, ان کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. لہٰذا میں جب یہ باتیں کر رہا ہوں پلیز یہ نہ سمجھے کہ میں جذباتی اور کوئی بات, میں اپنی عقل سے بات کر رہا ہوں. آئیے اس کے اندر جاتے ہیں. وہ جو آپ نے بات کی اس کی میں آپ کا کرتا ہوں. آپ نے تو بات کر دی. میرے لیے یہ ہوتا ہے میں اس کو مشاہدہ کرتا ہوں. ذرا آج کا آپ ابھی میں آ رہا ہوں میٹنگ سے, اس لیے ہم سوری میں فارمل ہوں ورنہ میں اور طریقے سے ہوتا ہوں. میں نے اسے دیکھ رہا پروگرام کہ آج یہ آر یا پار ہونا تھا کہ ان کے اوپر لگ جانا تھا. They break the آئین ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے. Why they haven't given saving again? Number 2, وہ لوگ جو کہ اس کے تابع ہیں اور وہ جج کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ججمنٹ کریں گے. لعنت ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو چنا
یہ کس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں یار؟ آپ کو سمجھ نہیں Yes, sir. آتی؟ آپ سامنے نہیں دیکھ رہے یہ دو راجے آپ کی جڑوں میں لے کے بیٹھ گئے، ایک راجہ رینٹل جو آپ کا اسپیکر ہے. یار امیجن کریں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک اور راجہ وہ ریاض اینڈ پروڈکشن آف جو اس کا پی ٹی آئی کا شخص تھا، اس کے ساتھ اس نے توڑ کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، صرف لالچ کے لیے کہ مجھے اس میں سے حصہ ملے گا. یعنی کہ ہی از اے پولیٹیکل اپوزنٹ لیڈر. کین یو امیجن جس قوم کے اندر اس قسم کے لوگ ہوں؟ پھر اس میں دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو جن کا کام تھا کہ اس طریقے سے آپ اس کو پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے، غلط ہے آپ کہتے ہیں. میں پہلے انالیسس کروں آپ کو پریزنٹ کا. دس Yes. ناٹ اے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ از 2/3. دیر از نتھنگ لائک 2/3. بغیر 2/3 میجورٹی کے جمع لوگ اکٹھے کریں جی اس فلانے کے آپ نے مارنا ہے اور اس کے گھر کو لوٹنا ہے تو لہٰذا سب دستخط کرو، میں بھی آپ کے ساتھ جی، میں بھی آپ کے ساتھ. یار کیا بات کر رہے ہیں؟ میں عجوبہ اسٹیٹ کس کو کہہ رہا ہوں؟ کبھی دنیا میں ایسی عجوبہ اسٹیٹ بنائی ہے دیکھی ہے جو آئین سے کھلواڑا کر رہا ہو؟ اور آئین جو انہوں نے نگہبان ہے وہ کہتے ہیں ان کو پکڑو کیونکہ ہم آئین توڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے اندر ڈالنا ہے. لہذا جہاں اس قسم کی اسٹیٹ ہو پھر کہتے ہیں عذاب الہی کیوں آتے ہیں؟ وہ عذاب الہی نہ ہوں تو آپ کے اوپر کیا آئے؟ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور خدا کا شکر یہ کرو کہ آپ کے پاس اگر ایک لیڈر آ گیا اویئرنیس کریٹ کیا ہے. میرے خیال میں بڑائی کی بات نہیں ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، علامہ اقبال کے بعد اگر مجھے کوئی شخص نظر آیا جس نے بے لوث ہو کر عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کی ہے، ٹین ایجر نئی نسل ایک ڈفرینٹ قسم کی آئے گی جب یہ پاور آئے، وہ اس کو آنے نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں. یہ آ گئے تو یہ 0 سے 100 کی طرف چلے جائیں گے اور یہ بالکل اور حکومت ہو جائے گی، بالکل ایک پاکستان ڈفرینٹ ہو جائے گا. یہ بالکل اس میں ینگ بلڈ ہے. دیر از اے پاور نیڈز ڈائریکشن. If your power is not in control, then this disorganization یہ تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ You are disorganized internally اور outwardly. اور جو ان میں پاور ہے، اب ایک آپ ڈاکو کے ہاتھ میں بندوق دے دیں تو وہ دوسروں کو گلے لگائے کہتے نہیں تو نہیں، یہ بات کہ ٹھک اس کو بھی مار ڈالو، اس کو اندر ڈال دو. یار ذرا سوچیں واٹ از دس عجوبہ اسٹیٹ؟ کسی دنیا میں کوئی ایسے دیکھیے بنانا کہتے ہیں، بنانے کے بعد یہ اگلا اسٹیپ ہے عجوبہ غریب چیز. میں پھر دیکھ رہا تھا، میں مشاہدہ کر ہر چیز آپ کو بتاؤں گا. میں نے باقاعدہ اس کا انالیسس کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگوں میں، پبلک میں، کسی میں وہ نیشنل اویئرنیس پیدا ہی نہیں کی. نیشنل جس کہتے ہیں پاکستانی آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ نے چوچو کا مربع یعنی کہ کھلاتے رہو پلاتے رہو، گھوڑے کو موٹا کر دو. کہنے کا مطلب تشخص کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہی نہیں. جی اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی ایک پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی تشخص نہیں ہوتا، کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی نام ہوتا. میرا نام محمد شعیب تو نہیں رکھا تھا، میں تو ایک اللہ نے کہا کہ میں نے بات بھیجی آپ اس کا نام. اب اس کو جس طریقے سے آپ ٹریننگ دیں گے اس طریقے سے کمپیوٹر ہوگا. آپ کا ایک برانڈ کمپیوٹر پڑا ہے، جیسے پروگرامنگ کری ویسے چلے گا. جس طریقے سے تو جس قسم کی آپ نے پروگرامنگ کی اپنی قوم کی، کس قسم کے آپ نے ماڈل دیے اور کون لوگ تھے. میں ساروں کا ذکر کروں گا، میں وڈیروں کا بھی ذکر کروں گا، بزنس مین کا بھی ذکر کروں گا، پولیٹیکل لوگوں کا بھی ذکر کروں گا، میں عدلیہ کا بھی ذکر کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کروں، میں ہر چیز کروں گا. دیز آر کالڈ پاکستانی. اگر آپ نے پاکستانی اسپرٹ نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہیں تو آپ کوئی پاکستان نہیں کہہ سکتے. میرے ذہن میں رکھ لیجئے، اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں، اگر پاکستان کی عزت ہے تو دنیا میں آپ کی عزت ہے. اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو آپ انڈیا والوں سے پوچھتے کہ وہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کہ اس ملک کے لیے آئے اور قوم کے لیے آئے، انہوں نے قوم کے تشخص بنانے کے بجائے لسانیت چلنے میں گئے، اور وہ لسانیت کی وجہ سے انہوں نے قومیت کو ایک طرف رکھ کر ٹکڑے کر دیے اور پھر لسانیت پر پیسہ بناتے رہے، گورنمنٹوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور ان کی بیکنگ ہوتی رہی. یہ آپ کا ہوتا ہے نا، یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ وہ چوز کرتا ہے کہ کہاں سے میں نے اس کو کھینچنا ہے اور کس آدمی کو یوز کرنا ہے. یہ جو آج یہ اسٹیٹ آپ کی ہے یہ ایم کی وجہ سے ہے. یہ وہ 5 6 7 8 کا ٹولہ ہے جو ان کو چھوڑ گیا اور بک گیا
اور اس کو بکنے کے بعد اب بھائی ان کے سارے جتنے بھی لٹیرے تھے ان کے قبضے میں آ گئی. اب ہر ایک چیز کا کام یہ کر رہی ہے کہ میں کتنے وقت میں کتنی جلدی کیا کچھ لوٹ سکتا ہوں, کہ موقع ہے, یہ گنگا بہہ رہی ہے, اس کو بہنے دو, اگر یہ سٹاپ کر دی تو آ گیا حساب کتاب. تو یہ ان لوگوں نے یہاں تک منورنگ کی کہ میں بتاؤں گا آگے چارٹ میں. پہلے تو یہ چارٹ میں چلے آئیں تو یہ آپ کو پتہ چل گیا موجودہ بیس. پہلے پریزنٹ سے میں نیچے کی طرف جاؤں گا. واٹ از دس پریزنٹ بیس؟ بکے ہوئے پولیٹیکل لوگ, موقع شناس, میں نے نام لے لیے. ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ آئی ایس آئی. ان سب کے پاس ان کی وہ ہوتی ہیں فائلیں, ان کا ہوتا ہے یہ تمہاری کمزوریاں, کہ یہ کرو گے تو کل یہ مقدمہ کھڑا ہو جائے گا, اور یہ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو فلاں سے اتنا یہ حصہ لے کر دیں گے. یہ تمام کے پیچھے جو ہے نا تانے بانے, وہ ہز ایکسیلنسی جو باجوہ صاحب کے پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ ایسا تباہی. پھر اس کے بعد جب یہ لوگ ان پاور آتے ہیں, ایک تو یہ ہو گئے نا ٹکڑے, اب یہ اس کو یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب کچھ دنوں بعد اب یہ آج ہی ان کے ذہن میں خیال آ جائے, جناب جنرل صاحب جو نئے ہیں ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے حافظ ہیں, وہ کہیں کہ یار بڑا ظلم کیا اس نے ہمارے, یہ آئی ایس آئی کے اس بندے نے یہ تباہی مچائی, اور اب بھی ان کو ڈیٹا دے رہا ہے, لکونے دے رہا ہے, بیکنگ دے رہا ہے, ان کو طریقے بندے اٹھا رہا ہے, کسی کو مروا رہا ہے, کسی کو تماشا ہے عجوبہ سے. وہی سارا کچھ جو ہے وہ سفید کپڑوں والے, اور ان کی کون ہے, اور دکھاوے کے لیے وہ شخص جس کو خدائی بخشے تو بخشے, مر ٹاؤن کا وہ قاتل جس نے یہ کچھ کیا. یہ آپ کے یہ دوسرے جو اس کا ساتھ وہ ایکٹر پھر رہا ہوتا ہے, کیا نام ہے اس کا, شہباز شریف. اگر اس وقت ان پر ایکشن لے لیا جاتا تو آج یہ ہوتے. چیز یہ ہے ان کی بیکنگ پر جو لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اپنے سسٹم میں تو آرگنائزڈ ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے ان کو ہم ڈس آرگنائز کر سکتے ہیں. آرمی آرگنائزڈ ہوتی ہے. یہ سیدھی لا قانونیت کی علامت ہے. لیکن سر یہ اوور آل یہ جو اس طرح کا یہ پورا سسٹم کرپٹ کیا گیا ہے, یہ شروع میں ہی جو یہ حکومتیں رہیں, جو یہ اوور آل یہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات رہے, یہ سب کچھ رہا, بیڑا غرق کر کے پورے سسٹم کا رکھ دیا ہے. تو قوم جو ہے وہ بھی اسی طرح عادی ہو گئی ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر اوپر والا کرپٹ ہے تو نیچے والے کو تو آزادی مل جائے گی. مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے نا. اگر ایک آدمی کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں, اس کے جتنے بھی نیچے ہوں گے ان سب کی ذہنی صحت خراب ہوگی, اور اگر اس کے اندر مینٹل پرابلم ہے اس کا افیکٹ ہر ایک شخص پر ہوگا, ہر فرد کے اوپر ہوگا, اور وہ جو غلط فیصلہ کرے گا ہر پر ہوگا. یو آر 100% رائٹ, دیٹ از سائیکالوجی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, یہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے یہ نہ کہیں کہ میں نا امید ہو جم, لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس قوم میں پوٹینشیل ہے, یہ وہ کچھ کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. میں نے باقی قوموں کو بھی اسٹڈی کیا, اس کے اندر نا کریٹیوٹی ہے, لیکن کریٹیوٹی کے لیے ڈائریکشن نہیں ہے. جب ڈائریکشن نہ ہو تو وہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ اندر ہی توڑ پھوڑ کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے. لیکن یہ ڈائریکشن جو ہے, اب یہ اسے ڈائریکشن دینے کس نے ہے سر؟ بات تو یہ ہے. سر دیکھیں نا, پہلے بات تو یہ ہے, لیکن جب بھی کسی چیز کا اپنا ٹائم فیکٹر بھی دیکھیے گا نا, کہ میں ایسے یہ نہ ہو کہ وہ کرتے رہیں, لوگ کہتے ہیں جی بند کرو جی, یہ کیا کہانی ہے, کیونکہ اپوزٹ والے تو کہیں گے یار یہ کیا سر کر, اس کو نہیں پکڑ کے لا سکتے یار, اس کا منہ نہیں بند کر. ذرا آپ ذرا آرام سے بات کریں آپ, کیونکہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں. جس دن میں یہ نہ سمجھوں کہ آصف اقبال کے ہاں بیٹھے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کتنے ہے. اتنے کئی آصف اقبال آئے تھے, کئی ٹر گئے. تو بھی یو مجھے یاد آ رہی ہے سر, سر فروشی کی تمنا ہم دل میں لیے پھرتے ہیں, یہ ہے اور کتنا ہے بازو قاتل میں. اچھا آئیے میں بات کروائی. دیکھیں میں جو بھی چیزیں کہہ رہا ہوں میں ہر چیز کا حل دوں گا. دیکھیں میں نے کہہ رہا ہوں ایک چیز ٹھیک تھی, جو آپ نے شکل اس کی کہ اس کا گڑبڑ کی, تو اس کو ہم ری بیک کر سکتے ہیں. کہنا میں جی چین اسموکر ہوں ٹھیک نہیں ہو سکتا, دیٹس رانگ. پیدائشی تو چین اسموکر نہیں تھا, ہی بیکم دیٹ ٹائم. بٹ دیر شوڈ بی اے وے اینڈ مین ہاؤ ٹو ہیو اے ریہیبلیٹیشن. جسے ہماری قوم کی کیسے ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے, ہاؤ اٹ کین بی ری آرگنائز. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ کو وہ جو ناسور جہاں سے اٹھ رہے ہیں پہلے ان کو قابو کرنا ہوگا. بھائی میں جس چیز سے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے
میں وہ کھائے چلے جا رہا ہوں تو میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو پرابلم ہے ناسوروں کو پہلے پکڑو. پہلے قرآن کہتا ہے پریونٹو میئر, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. پریونٹ کر رہا ہے قرآن شریف, سارا ہے پریونشن ہے. پروگرام کے اب اونلی 5 منٹس رہ چکے ہیں, تو میں کیوں نہ ایک پنچ لائن جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. وہ یہ ہے کہ سر یہ جتنے بھی کرپٹ مافیا ہے اس کو پکڑنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک فورس ہونی چاہیے. وہ فورس ہم کہاں سے لائیں گے جب پورے کا پورا ہوائی بھی بگڑا ہوا ہے سر. اور بھی کوئی سوال ہے تو کر لو, ایک دفعہ کر لو, اور کیونکہ ٹائم ہے تھوڑا اس میں پھر اسی کو کور کروں گا, باقی جتنی بھی ریسرچ ہے وہ اگلے میں جائے گی. پراپر ایک بریفنگ دیں تو اس کرپٹ مافیا کو کون پکڑے گا, اس کے لیے چاہیے. اور اس کو آرڈر دینے کے لیے ایک پراپر ایک ناڈر لیڈر چاہیے. ہاں جی, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ پاور چاہیے, قوم کی پاور چاہیے جو بیک اپ پہ ہو. تو اللہ کے بندے میں سن لیا ہے آپ 3-4 دفعہ سن میں, آپ کا جو ادھر درد ہے مجھے اس سے زیادہ ہے, کیونکہ آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں, میں دور سے دیکھ رہا ہوں, مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ سے. سنیں پھر اس کا حل. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے, سائیکالوجی پتہ کیا کہتا ہے, ٹرائی ٹو فگر آؤٹ دا کازز آف دا پرابلم. پہلے اگر نہیں نا تو یہ کہانی تو سارے پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں. مائی جاب از ٹو ہیو دا سائیکولوجیکل انالیسز, فائنڈ آؤٹ دا انڈر آئٹم اینڈ فیکٹر انالیسز, واٹ آر دا فیکٹر. وہ جو اسٹیملائی ہیں انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے, میں نے اس کو پہلے پن پوائنٹ کرنا ہے. نمبر 2 جو آ گئے تو انرجی کنٹرول کرنے کے بعد نمبر 2 ہے پھر میں اس کا خاکہ بنانا کہ اسی بلڈنگ کے اندر کس طرح ایسا آگے جا سکتے ہیں. تیسرا پھر اس کا ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کس طریقے سے ہونی. چوتھا یہ ہوگا کہ آپ کے اندر صبر بھی ہو, سلو اینڈ سلیری ون دا ریس. تو اس کا شارٹ سن لیجئے. اس کا سب سے پہلے بات یہ ہے, یو شوڈ بی پراؤڈ کہ آپ آدھا نہ کہیں, 2/3 سے زیادہ جو لوگ ہیں ان میں اویئرنیس آ چکی ہے. بلڈ, نوجوان بلڈ, ان کو پتہ ہے ہمارا لیڈر کیا ہے, اس کا وی این کیا ہے. وہ یہ کیا لوہاروں والا کام کرنے والا نہیں, تو نہ 10% والا ہے, تو نہ مولویوں فتووں والا ہے کہ ادھر سے آیت ادھر کی تو ادھر سے یوں کر زبر اوپر لگے زیر نیچے لگا. ہی از اے پرسن. میں نے اس کے انالیسس کیا پرسنالٹی کا. جو آدمی جھٹکا دنیا جہان کا دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم دے, جھٹکا لے کر آئے, وہ اندر سے پکا ہوتا ہے, کھایا پیا ہوتا ہے. So we have a leader. No need to worry about it. We have 3/4 of the population. Don't be discouraged مت کریں. صرف یہ ہے کہ اس کو موقع دینا ہے. موقع اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہرڈل ہیں وہ ہرڈل جن لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی, میں اگلے پروگرام بتاؤں گا کہ آدمی کا کیا رول ہوتا ہے, یہ جوڈیشری کا کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے, پولیس کیا ہوتی ہے, اور سب سے یہ گن جو ڈالتے ہیں یہ آپ کے پولیٹیکل لوگ, یہی ماشاء اللہ لگواتے ہیں, یہی ان کو کرتے ہیں, یہ ان کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ, اور پھر ان کے بعد حصہ لیتے ہیں. یہ سامنے تو دیکھ لیا باجوہ, اور کون آپ کو چاہیے, مشرف کو دیکھ لیا, اور یہ ضیاء کو دیکھ لیا, جس کے یہ کاکے چمونے اور یہ بچے بچونگڑے اب وہ بھی اب ہیرو بنتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں, میں کیا چیز کروں. پھر اس کے بعد ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ اگر کچھ بچ گئی تھی تو آپ کی جوڈیشری تھی, آپ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہوں, چاہے غلط تھی یا صحیح تھی وہ آپ کرنا چاہتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری لا نہ کرے, اگر لا پاس ہوتا ہے اور یہ غلط کام کرے اس پر پنشمنٹ ملتی ہے تو یہ تو گہنا صاف ہو گیا. تو پہلے تو یہ کہ آپ کی جوڈیشری مضبوط ہو, یہ جائیں بھاڑ میں. اس کے بعد آج اگر آپ کے ہو جاتے ہیں الیکشن, دودھ اور پانی, یہی عوام جو سوئی ہوئی ہے نا, یہ ڈنڈے لے کے کھڑی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں مجھے ڈر رہا ہے, ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ان لوگوں نے یہ کیا ان کے گھروں میں ڈنڈے لوگ ان کے گھروں کو آگ نہ لگا. میں کئی پروگراموں میں بتا رہا ہوں, سٹیج آف سیچوریشن ہوتا ہے, انسان جس وقت پھٹتا ہے نا پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آپ کی شکل ختم. تو میرے عرض کر میں کنکلوڈ اس پر کر رہا ہوں کیونکہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. جب میں نے بتایا نہ تھا کہ یہ ہے, میں پہلے تو بتاؤں گا سٹیزن کیسے ہوتا ہے, پھر بتاؤں گا جو ہمارے 5-6 محرکات ہیں وہ کیا ہیں, انہوں نے کیا جو کیے ہیں اس سے سبق کیا ہے. اور یہاں میں نا امید کہیں نہیں ہوں, میرے پاس ایک لیڈر ہے, مجھے 3/4 زیادہ ینگ بلڈ ہے, دے کین ڈو دا تھنگ. جو بڈھے کھا رہے بیٹھے کہانیاں تے اور جو ہم ساڈا کی بنے گا, او اللہ, محلے دی کڑیاں تے آ کے بولتے ہیں چین چین چین. کوئی پوچھے یار, اف دے میں بیکم دا فیوچر ان پاور, یہ کیا کریں گے. ان کے اندر میرے نقطہ نگاہ سے جو کاکے لا رہے ہیں نا, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. بیوقوف تو وہ ہیں جو سفید داڑھیوں والے, سفید, ان کی شکل نے ان کی دیکھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں یوں. وہ خدا کا خوف کرو,
70-80 साल के हो को खुदा का, तो ये अल्लाह ताला अज़ाब देते। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल और होगा, ओनली हैव थोड़ा सा सब्र कर लें। ये जो ही वो इनको कंटेम्प्ट होती है, और ये जिस वक्त भी इन पावर आते हैं, जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उतना आपका उससे भला है। जो ही इन पावर होंगे आप वाले आ जाएंगे, फिर टीनेजर आपके पास है, उनके पास लॉ होगा, फिर यही लोग जो इनके लिए कांटे बो रहे हैं ये फिर सामने खड़े होंगे, हर रोज टीवी में आएगा इन्होंने ये किया वो किया। तो इन शॉर्ट डोंट वरी, अल्लामा इकबाल का ड्रीम पूरा होगा, वो शख्स जानता है जो आपका लीडर है, क़ायद आज़म का रेफरेंस देता है, हर चीज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल का जिक्र करता है। वो मदीना की रियासत ये नहीं है, इन्होंने तो कहानियां बना, मदीना की रियासत ये नहीं होता कि उसे मदीना तरह बनाना। द प्रोग्राम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने जज्बे को इकट्ठा करो, डोंट बिकम जज्बाती, करेक्ट योरसेल्फ, क्रिएट अवेयरनेस। तुम्हारा हमारा एक ही काम है, कौमी शऊर पैदा करें, कौमी शऊर पैदा करें, कौमी शऊर पैदा करें। अगर आपके अंदर कौमी शऊर पैदा होता तो ये जो टके टके के लोग बिजनेसमैन हैं और ये रेंटल वेंटल वाले लोग या दूसरे इस किस्म के लोग हैं, ये हमारे पर चढ़ते। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा। डोंट वरी, आई हैव एवरीथिंग इन राइटिंग, I will give you in black and white psychological analysis, not biased to any person। कोई मेरे चाचे मामे पुत्र नहीं है कोई भी, और अल्लाह ताला हमें हक की बात की तौफीक दे। इन अल्फाज से मैं आपसे मिलना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम USA, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट।